अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है जान लेवा। तो चलें शुरू करते हैं। वकील इस्तिगासा मुलजिम से जिरा करते हुए उससे कहते हैं कि तुमने जहर आलूद चाय वाले आइडिया को रद्द करके डबल रोटी वाली छुरी को आजमाया और अपना कलेजा ठंडा कर लिया। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जीएम साहब की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। एक सोची समझी और गहरी साजिश के तहत मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर रहा है? तुम किसे अपना दुश्मन समझते हो? मेरे मौक्कल ने वकील मुखालिफ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं इस वक्त इस्तिगासा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। वकील इस्तिगासा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुलजिम के जवाब ने उसे तिल मिलाकर रख दिया। बोला, क्या तुम अपनी हकीकत से इनकार करोगे कि वकूए के रोज़ मकतूल से मिलने उसका एक दोस्त ऑफिस आया था? ये चूँकि एक अटल हकीकत है इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मकतूल के इस दोस्त का नाम तौसीफ अहमद है। मकतूल ने तुमसे कहा कि उसके दोस्त के लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करो और तुम चाय लेने दफ्तर से बाहर चले गए। फिर रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी वापसी नहीं हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तुम होटल से चाय लेकर लौटे थे और फिर जब तुम ऑफिस पहुंचे तो मकतूल का दोस्त जा चुका था। तुमने इस मौके को गनीमत जाना और अपने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने का फौरी फैसला कर लिया। उस वक्त तक ऑफिस के तमाम लोग जा चुके थे, सिर्फ मकतूल तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ था। यकीनन इस ताख़ीर के लिए उसने तुम्हें गर्मा गर्म सुनाई होंगी। तुम पहले ही उसकी तरफ से खार खाए बैठे थे, तुमसे बर्दाश्त न हुआ और तुमने मकतूल का काम तमाम कर दिया। यह सरासर इल्ज़ाम है। मुलजिम ने एहतिजाजी अंदाज में कहा, इसमें ज़रा सी भी सदाकत नहीं। मैंने जीएम साहब को कत्ल नहीं किया। कत्ल की इस वारदात से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं। ये ठीक है कि जीएम साहब की तरफ से मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं उनके खून में हाथ रंग बैठता। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। वकील इस्तिगासा ने मज़ीद 2-3 सवालात के बाद जिरा ख़त्म कर दी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और जज की तरफ देखते हुए बोला, जनाब आली, मुलजिम से सवालों जवाब करने से पहले मैं चंद बातें इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से करना चाहता हूँ, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। यू आर परमिटेड, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत के कमरे में मौजूद होता है। जज के इशारे पर सब इंस्पेक्टर कादिर बख्श विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो एक अधेड़ उम्र और सेहतमंद शख्स था जिसकी कनपटियों पर सफ़ेदी झलकने लगी थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर कादिर बख्श, आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं। बाल्फाज़े दीगर आप इस्तिगासा के वारिस और ज़िम्मेदार हैं। वकील इस्तिगासा चूँकि आपके पेश करदा चालान की वकालत कर रहे हैं, लिहाजा उनके कौलो फ़ेल की ज़िम्मेदारी भी आप ही पर आयद होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बजा फरमा रहे हैं। पूछें, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उसने रऊनत भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछना शुरू किया, IO साहब, थोड़ी देर पहले मुलजिम पर जिरा करते हुए आपके वकील ने यह इंकिशाफ किया है। मैंने लफ्ज़ इंकिशाफ पर खुसूसी दबाव डालते हुए कहा, ऑफ द रिकॉर्ड जब मुलजिम होटल से चाय लेकर वापस आया तो मकतूल का मेहमान दोस्त जा चुका था और उस वक्त ऑफिस में मकतूल और मुलजिम के सिवा और कोई शख्स मौजूद नहीं था। चनाचा बकौल वकील इस्तिगासा मुलजिम को अपने मज़मूम मज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। आप इन बातों को किस तरह साबित करेंगे? किन बातों को? मसलन इन बातों को कि मेरा मौक्कल वकूए के रोज़ वाकई चाय लेकर वापस आया था। जब वो वापस आया तो मकतूल का मेहमान रुखसत हो चुका था। इन लम्हात में मकतूल और मुलजिम के सिवा ऑफिस में और कोई शख्स मौजूद नहीं था, और ये कि मकतूल ने मुलजिम के ताख़ीर से पहुंचने पर उसे खरी खरी सुनाई थी, जिसके नतीजे में तेश में आकर मुलजिम ने डबल रोटी वाली छुरी का एक खौफनाक वार करके मकतूल को मौत के घाट उतार दिया।
آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور میرا موکل ان تمام واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وقوع کے روز وہ آفس سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اسے اس کے گھر واقع منظور کالونی سے گرفتار کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں جناب، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کے بھی تسلی بخش جواب ہے میرے پاس۔ جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے علاوہ کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توصیف کی دفتر میں آمد کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچاتی ہے کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر دفتر میں صرف 2 افراد ہی موجود تھے، مقتول اور ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے جسے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کے چائے لے کر واپس آنے کا تعلق ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ نے صرف 2 افراد کا ذکر کر کے جان چھڑا لی ہے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو اپنے دوست کے لیے چائے لینے کو بھیجا تو خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود آفس میں موجود تھا۔ گویا 2 نہیں 3 افراد دفتر میں موجود تھے۔ یہ استفسار میں نے محض انکوائری آفیسر کے ذہن کو الجھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آن ریکارڈ اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے اٹھ گیا تھا، اور اس وقت مقتول، ملزم اور توصیف آفس میں موجود تھے۔ میں نے پہلے کچھ غلط کہا تھا اور نہ ہی اب غلط کہہ رہا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود اس بات کا گواہ ہے کہ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تو ان کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ رخصت ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 6 بجے عارف محمود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اب بچے مقتول، ملزم اور مقتول کا مہمان توصیف احمد۔ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ توصیف کے بیان کے مطابق وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا چائے آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اور جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ملزم چائے لے کر واپس آیا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت ہمیں کچن سے مل گیا ہے۔ وہاں ہوٹل والی وہ مخصوص چینک موجود تھی جو ملزم لے کر آیا تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چینک چائے سے بھری ہوئی تھی۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ بڑے انکشاف انگیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے مینی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کاٹدار آواز میں کہا، تو ان حالات میں آپ نے اندازہ قائم کر لیا کہ جب ملزم تاخیر سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول نے اسے ڈانٹ پلائی ہوگی۔ جواب میں ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا، آلہ قتل کو مقتول کے کمرے کے فرش پر پھینکا، روشنیوں کو جلتا ہوا چھوڑا اور دفتر سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ داخلی دروازے کی ناپ کو دبا کر وہ آفس کو لاک کر دیتا۔ وہ قتل کی یہ واردات کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کے خیالات کو بیان کرنے میں کسی کوتاہی سے کام تو نہیں لے رہا؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی پیش آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، آپ نے میرے پوچھے ہوئے تمام سوالات کے جوابات فراہم کر دیے۔ جن معاملات کا تعلق عارف محمود اور توصیف احمد سے ہے اس کی تصدیق میں انہی سے کروں گا۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست دیکھی، ان دونوں کے نام مذکورہ فہرست میں شامل ہیں۔ میں آپ سے چند ایک سوالات جائے وقوع کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بڑے تجربہ کار اور سمجھدار تفتیشی افسر نظر آتے ہیں۔ آپ کو میرے سوالات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل اعتراض نہیں جناب۔ وہ اپنی تعریف سن کر پھول گیا اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولا، پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ آلہ قتل جائے وقوع سے دستیاب ہو گیا تھا، اس کے لمبے سے پھل پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس مخصوص چھری کے دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، یہ کام تو ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں۔ کیا آلہ قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے؟ نہیں جناب، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود نہیں تھے۔
جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قتل کی واردات کے بعد اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے آلۂ قتل کو جائے وقوع پر پھینک دیا تھا۔ اس کا واضح اور غیر واضح جو بھی مطلب ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ فی الحال تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، لیکن یہ جواب آپ کو بہت سوچ سمجھ کر دینا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے جواب کے الفاظ ہی سے اس کیس کا تختہ کروں گا۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے چونکا دیا۔ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ آئیو قادر بخش صاحب، جب آپ قتل کی کسی سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر جائے وقوع پہنچتے ہیں تو آپ کے پیش نظر دو اہم امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقتول کی لاش کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ۔ نمبر 2، جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کرنا۔ تیسرا اہم امر آلۂ قتل کی تلاش ہوتا ہے۔ میں چونکہ آلۂ قتل سے متعلق بات کر چکا ہوں، لہٰذا یہ بتائیں کہ آپ نے باقی دونوں کام تسلی بخش انداز میں کیے تھے؟ جی بالکل، میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟ قطعاً نہیں، میری رپورٹ کا ایک ایک لفظ فل اینڈ فائنل ہے۔ میں پوری رپورٹ کی بحث میں تو نہیں پڑھوں گا، میرا فوکس صرف مقتول کی لاش اور جائے وقوع تک محدود ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق مقتول کو تیز دھار والی لمبے پھل کی چھری سے قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ آلۂ قتل کے ایک مہلک وار نے مقتول کی گردن کو دائیں جانب سے کان سے 1.5 انچ نیچے کاٹ ڈالا تھا، اور اسی جان لیوا وار نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شواہد کے مطابق جب اس کی گردن پر وار کیا گیا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے بعد اس کا سر میز پر آ رہا اور اس طرح آ رہا کہ گردن کا کٹا ہوا حصہ اوپر اور سلامت حصہ نیچے تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب میں جائے وقوع کی طرف آتا ہوں۔ مقتول کا کمرہ 12 × 10 فٹ پیمائش کا حامل تھا، جس میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے تھے۔ دروازہ نمبر 1 مشرقی دیوار کے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے اختتام سے جنوبی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ دراصل یہی کمرے کا اصل دروازہ تھا۔ میں نے جس دروازے کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت شمالی دیوار کے آخری سرے پر واقع واش روم کا دروازہ تھا، جس کے کونے سے مغربی دیوار کا آغاز ہوتا تھا۔ مقتول نے اپنی کرسی میز اس انداز میں سیٹ کر رکھی تھی کہ وہ شمالی اور مشرقی دیواروں کے ملاپ سے وجود پانے والے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ کمرے کی شمالی دیوار اس کی کرسی کی پشت پر تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ مشرقی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سائیڈ ٹیبل تھی۔ اس سائیڈ ٹیبل کے اختتام پر جوڑ کر بڑی میز لگائی گئی، جو مقتول کی کرسی کے سامنے پڑتی تھی، جیسا کہ عام طور پر آفس فرنیچر کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ مقتول اپنی کرسی کی طرف آنے جانے کے لیے دائیں جانب کا حصہ استعمال کرتا تھا، یعنی کمرے کا وہ کونا جو شمالی اور مغربی دیوار کے بیچ وجود میں آیا تھا۔ اس کونے کے شمالی حصے میں واش روم کا دروازہ تھا اور مغربی حصے میں ایئر کنڈیشنر نصب تھا، اور صرف اتنی جگہ باقی بچتی تھی کہ بآسانی چل پھر کر کرسی کی طرف جایا جائے یا پھر واش روم کی راہ پکڑی جائے۔ مقتول کی میز کی پیمائش 3 × 5 فٹ تھی، جس کے آگے ملاقاتیوں کے لیے 3 آرام دہ کرسیاں رکھی رہتی تھیں۔ مذکورہ میز پر فلاں چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر فائلوں اور مختلف دستاویزات کے لیے کیبنٹس بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر نیوی بلو کلر کا کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے آف وائٹ تھے۔ اگر میں کہیں کچھ غلط بتاؤں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ میں نے جائے وقوع کا ایسا تفصیلی نقشہ کھینچا کہ انکوائری آفیسر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وکیل صاحب، آپ کو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، آپ وکالت میں کہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اب ایسی بری فالیں تو نہ نکالے منہ سے آئیو صاحب، آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی کو مبارک ہو۔ مجھے میرے پیشے میں رہنے دیں، اور مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں؟ میں نے اتنی زیادہ تفصیل صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے بیان کی تھی، اور اس خاص مقصد کا تعلق مقتول کی نشست سے تھا، یعنی مقتول کی کرسی اور میز کمرے کے کس مقام پر، کس زاویے پر رکھی ہوئی تھی، اور اس کی لاش کس کیفیت میں پائی گئی تھی۔ باقی ساری تفصیل انکوائری آفیسر کو الجھانے اور حیران کرنے کے لیے تھی، اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہا تھا۔ انکوائری آفیسر نے جواب میں بتایا، آپ نے جائے واردات کی منظر نگاری میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ یہ کہ آپ نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے۔ یہ آواز وکیل استغاثہ کی تھی۔ میں پچھلے 20-25 منٹ سے
تفتیشی افسر کے ساتھ مصروف تھا اور وکیل استغاثہ کو کہیں سے کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی۔ اسے کافی انسلٹ محسوس ہوئی، اس لیے اس نے اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے آواز بلند کی۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ بولا، جناب عالی، معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا بیگ صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کی عدالتی کارروائی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ میرے فاضل دوست کریت کر آئیو صاحب سے سوالات کرتے رہے اور آخر میں کہہ دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب انہوں نے کیوں پوچھا؟ صاف ظاہر ہے، عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے لیے۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور بولے، بیگ صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میری یہ ساری محنت ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھی اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کون سا مقصد؟ میرے فاضل دوست، میں نے کڑی محنت کے بعد یہ مقصد حاصل کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پکی پکائی مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر، آپ بھی ذرا ہاتھ پاؤں اور زبان ہلائیں۔ جناب عالی، میں نے جس خاص مقصد کا ذکر کیا ہے وہ میں ایک دو پیشی کے بعد معزز عدالت کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے استغاثہ کے گواہان مسٹر عارف محمود اور مسٹر توصیف احمد کا بیان ہو جائے۔ کیا آپ کے اس مقصد کا تعلق انہی دو افراد سے؟ جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے میں نے انکوائری آفیسر پر جو محنت کی ہے وہ سراسر قاتل تک رسائی کے لیے ہے۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے اپنے جنرل منیجر خالد نظامی کو قتل کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر میں استغاثہ کا ہم خیال ہوتا تو آج ملزم کی وکالت نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا۔ خالد نظامی کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی شام 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ 6 بجے سے پہلے آفس کے بیشتر لوگ چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ واقعات کے مطابق کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے نکلا تھا اور اس وقت مقتول ملزم اور مقتول کا دوست ملاقاتی توصیف احمد دفتر میں موجود تھے۔ اگر استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے خالد نظامی کو قتل کیا ہے تو جواباً ڈیفنس بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ قاتل عارف محمود یا توصیف احمد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا ان کے علاوہ باہر کا کوئی شخص بھی۔ قاتل بہرحال جو بھی ہے میں اسے بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے یہ ساری محنت خواہ مخواہ نہیں کی۔ اٹس اوکے۔ آپ ملزم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انکوائری آفیسر کا انٹرویو کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ملزم سے میں بعد میں بات کروں گا، اس لیے جج نے مجھ سے پوچھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 10-15 منٹ ہی باقی تھے۔ جناب عالی، میں ملزم سے صرف 2-3 سوالات پوچھوں گا تاکہ آئندہ سماعت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا سکے۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے وقوعے کے روز مقتول کا ملاقاتی دوست توصیف احمد اس سے ملنے کے لیے کتنے بجے دفتر پہنچا تھا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ توصیف صاحب لگ بھگ 5:30 پونے 6 بجے تک آئے تھے۔ 5:30 یا 5:45؟ ایک جواب چاہیے۔ 5:45 زیادہ صحیح رہے گا۔ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا، تمہارے اور مقتول کے علاوہ اور کون کون دفتر میں موجود تھا؟ صرف اکاؤنٹنٹ صاحب، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ اکاؤنٹنٹ صاحب یعنی عارف محمود؟ جی ہاں۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جب بھی دفتر میں کسی کا مہمان آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہوں اور سوالیہ نظر سے میزبان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر اسے پانی سے آگے بڑھ کر اپنے ملاقاتی کی خاطر تواضع کرنا ہو تو وہ بتائے۔ پھر مقتول کی طرف سے تمہیں کوئی اشارہ یا حکم ملا؟ جی ہاں، خالد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں توصیف صاحب کو اچھی سی چائے پلاؤں اور تم چائے لینے کے لیے دفتر سے باہر بلکہ بلڈنگ سے باہر چلے گئے؟ جی ہاں، ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل ہے، میں وہیں سے چائے لینے گیا تھا۔ تم ہوٹل سے چائے لینے کیوں گئے تھے جبکہ خان ٹریڈرز کے آفس میں ایک باقاعدہ کچن موجود ہے جہاں تم سب کے لیے خود چائے بناتے تھے اور دیگر لوگوں کا کھانا وغیرہ بھی گرم کرتے تھے؟ جب دفتر کے کچن میں چائے کا باقاعدہ ارینجمنٹ موجود تھا تو پھر تم باہر سے چائے لینے کیوں گئے؟ وکیل صاحب، آپ نے چائے اور کچن کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن کبھی کبھار
ایسا موقع بھی آتا ہے کہ چائے کے سامان میں سے کوئی شے ختم ہو جائے، مثلا دودھ، پتی یا چینی، تو وقوعے کے روز بھی اتفاق سے سپیر کی چائے بنانے کے بعد دودھ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں کوئی فکر اس لیے نہیں کی کہ سپیر والی چائے ہمارے آفس کی باقاعدہ آخری چائے ہوتی تھی، اس کے بعد تو ضرورت پڑنے پر باہر سے بھی لائی جا سکتی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر جی ایم صاحب کو انٹر کام کیا اور بتایا دودھ ختم ہو چکا ہے، اب جیسا وہ کہیں۔ میں نیچے سے دودھ لا کر ان کے لیے اور ان کے مہمان کے لیے چائے بنا دوں یا پھر ہوٹل سے بنی بنائی چائے لے کر آ جاؤں۔ انہوں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مجھ سے کہا، تم نیچے جا کر دودھ لاؤ گے اور پھر چائے بناؤ گے تو اس میں خاصا وقت لگ جائے گا، توصیف صاحب کو جلدی واپس جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بنی بنائی چائے ہوٹل سے لے آؤ۔ لہٰذا میں چائے لینے ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ استغاثہ کے مطابق جب تم چائے لے کر واپس آئے تو مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد جا چکا تھا۔ تاخیر سے واپسی پر مقتول نے تمہیں خوب ڈانٹا اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم غصے کی حالت میں کچن تک پہنچے، چائے کی بھری ہوئی چینک کو وہیں شیلف پر چھوڑا، ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اسے چھپا کر مقتول کے کمرے میں پہنچ گئے۔ قرض نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل پہلے ہی دکھا ہوا تھا، موجودہ ڈانٹ ٹپٹ نے تمہارا دماغ خراب کر دیا اور طیش کے عالم میں تم نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا۔ کیا سب کچھ استغاثہ کے دعوے کے عین مطابق پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، استغاثہ اور اس کا دعویٰ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، جس کی تفصیل میں جا کر میں معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ چائے والے کا ایک بندے سے جھگڑا ہو رہا تھا، اس لیے چائے بنانے میں دیر ہو گئی تھی۔ لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا تھا بلکہ نیچے سے ہی گھر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ تم نیچے سے ہی گھر کیوں چلے گئے تھے؟ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لینے بھیجا تھا۔ ہاں، چائے لینے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی جی ایم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ دفتر سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا جب وہی چلے گئے تو پھر میں دفتر جا کر کیا کرتا؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ مقتول اور اس کا دوست دفتر سے جا چکے تھے؟ تم تو اس وقت چائے کے ہوٹل پر کھڑے تھے۔ یہ بات مجھے عارف صاحب نے بتائی تھی۔ لیکن عارف محمود کو تو تم دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر نیچے گئے تھے، وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ یہ سچ ہے کہ میں عارف صاحب کو دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر ہی چائے لینے گیا تھا، بلکہ ان سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب میں چائے کے ہوٹل پر کھڑا تھا اور چائے تیار ہونے ہی والی تھی تو میں نے عارف صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا، خالد نظامی اور ان کا دوست توصیف احمد تمہاری چائے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہلے وہ دفتر سے نکل گئے، لہٰذا چائے وغیرہ کو بھول جاؤ اور گھر کی راہ پکڑو۔ میں نے ان سے کہا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے دفتر بند کرنا ہوگا، میں اوپر جاتا ہوں۔ دفتر میں نے بند کر دیا ہے، مجھے بھی ایک جگہ وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے تمہارا انتظار کیے بغیر میں اٹھ آیا ہوں اور دفتر کو بھی لاک کر دیا۔ نظامی صاحب سے جب انٹر کام پر میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں جلدی چائے لے کر آؤں، کیونکہ ان کے دوست توصیف کو زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھنا۔ اس تناظر میں عارف صاحب کی بات دل کو لگتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے چلے گئے ہوں گے۔ چائے والے بندے کی لڑائی اتنی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ میں نظامی صاحب کی ہدایت کا خیال نہ رکھ سکا اور مجھے دیر ہو گئی۔ عارف صاحب نے مجھے متذبذب دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اوپر دفتر میں کوئی کام تھا؟ اگر تمہارا دفتر میں جانا ضروری ہے تو جاؤ، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا، جب عارف صاحب دفتر کو لاک کر ہی چکے ہیں تو میں اوپر جا کر کیا کروں گا؟ اگلے روز نظامی صاحب کی ڈانٹ سننا لازمی بات تھی، لہٰذا میرا فی الحال گھر چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے عارف صاحب کے سوال کے جواب میں کہا، دفتر میں مجھے تو کوئی کام نہیں، اس لیے میں گھر ہی جا رہا ہوں، اور پھر میں واقعی اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح یعنی 12 اکتوبر کو جب میں دفتر آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو پولیس نے مجھے نظامی صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک ملزم کی حیثیت سے ادھر ادھر گھسیٹا جا رہا ہوں۔ ملزم نے طویل وضاحت ختم کی تو میں نے آخری سوال کیا، واقعات و شواہد کے مطابق آدھی رات کو بھی مقتول کی ذاتی گاڑی بلڈنگ کے سامنے سروس روڈ کے کنارے پارک ملی تھی،
جب تم نے گھر کی راہ پکڑی تو دیکھا نہیں تھا؟ نظامی صاحب کی نیوی بلیو مزدہ کار وہاں موجود تھی۔ جناب چائے کا ہوٹل بلڈنگ کی دوسری جانب بغل میں واقع ہے۔ میں وہیں سے سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جاتے وقت مقتول کی گاڑی وہاں موجود تھی یا نہیں۔ ویسے عارف صاحب نے جب ان کے جانے کا بتایا تھا تو مجھے ان کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔